बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार हमारे मीडिया को कई दिन के बाद इसहाक डार उनके नवासे के अलावा एक इशू मिल ही गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमाल कर दिखाया, एक कानून बनाया और उसको फिर छुपा लिया गया। अब आया तो ये एक अपोजिशन की तरफ से था, यानी अपोजिशन के एक रहनुमा की तरफ से बिल आया, लेकिन जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है, कि जिसमें मरात ही मरात हैं MPS के लिए। कमाल हो गया, पुरानी मरात में नया तड़का लगाया गया, फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश की गई। आप जो भी कहें, ये कह देना कि जी ये तो सब कुछ इसहाक डार साहब वाले मामले को, उनके नवासे के मामले को दबाने के लिए किया गया है। नहीं जनाब, कानून तो तहरीक इंसाफ ने पास किया, अब इससे आप भाग नहीं सकते। अब वजाहतें आ रही हैं, वजाहतें। पहले तरदीद आई, कानून क्या है ज़रा सुन लीजिए और उसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। मुख्तलिफ इसमें बातें हैं। असल तो चीज़ है कि MPS के लिए मरात अजीबो गरीब। चलें जी, टोल टैक्स भी आपको नहीं देना, सरकारी गेस्ट हाउसेज में आपने मुफ्त ठहरना है, फिर आपको ब्लू पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि उससे फिर कई ममालिक में आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। ख़ास VVIP ट्रीटमेंट आपको चाहिए कि और ताहयात चाहिए, अपने शरीक हयात के साथ चाहिए, और बच्चों के लिए भी चाहिए। ये भी चीज़ें चल रही हैं। फिर ये जवाज़ के जी सिंध असम्बली में भी ऐसे है, पंजाब में भी कुछ मरात दे दी गई MPS को, तो हम खैबर पख्तूनख्वा में ले लें। तो फिर आपका तब्दीली का नारा कहाँ गया? आपके इमरान खान, उनके कप्तान, उनका कहना कि हम मुख्तलिफ हैं, हम ये VVIP ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ हैं, मरूसियत के ख़िलाफ़ हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया था। तब्दीली फिर कहाँ गई? हाँ, तब्दीली आपने प्लस कर दी है कि उनसे भी आगे निकल गए हैं। 8 वेपन्स के लाइसेंस चाहिए आपको, और 4 तो ताहियात चलते रहे। ये सब कुछ आया है। और तो और आप अंदाज़ा लगाइए, ये तक कर दिया कि मेंबर असम्बली कहीं जाकर इजलास बुला सकता है, सरकारी अहदेदार को बुला सकता है, और अगर नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जुडिशल कमेटी बना दी गई, यानी जज भी बन जाएं आप, और ये असम्बली के एक फ्लोर पर होगी जुडिशल कमेटी, MPS की होगी, और वो जिसको चाहेंगे बुलाएंगे, सजाएं भी सुनाते रहें। यानी आप तो अपनी अपनी सतह पर फिरौन बनते चले जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी वजाहतें चुके आई हैं, एक प्रेशर बड़ा बन गया है कि ये क्या टोल टैक्स आप नहीं देना चाहते जी, पहले भी था, वो तो कोई मसला ही नहीं जी, हम फ्री सड़कों पर सफ़र करें, हम जनाब मुफ्त में ठहरें गेस्ट हाउसेज़ में, हमें ब्लू पासपोर्ट भी चाहिए, हमें असला लाइसेंस भी चाहिए, हमें VVIP ट्रीटमेंट भी चाहिए, हमें जुडिशल पावर्स भी चाहिए, हम अपने अपनी सतह पर जज बने हों, अपने अपने इलाके में कोई फिरौन बन जाएं, फिर हमारी तस्दीक हो जाए। अगर कोई सहाफ़ी किसी किस्म का सवाल कर दे, कोई बात कर दे कि ऐसे क्यों पूछा, या ये क्यों कर दिया, फ़लाँ बात कर दी, उसको तस्दीक के ज़ुमरे में ले आएँ और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर MPA कह देगा किसी के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करें, तो पुलिस पाबंद होगी मुकदमा दर्ज करने पर। कमाल ही कर दिया। यानी इसलिए इक़्तिदार में आए थे, तो ये तो VVIP प्लस ट्रीटमेंट हो गया। अब शफ़ी जान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चैनल्स पर भी वो कहते हैं जी मैं तरदीद का तफला करता हूँ। वजाहतें तो आ रही हैं कि जी पुराना कानून था, बस में कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं। बात यह है कि हफ्तों पहले कानून पास करवा लिया और छुपाया गया। इसमें सब इकट्ठे हैं, ये नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ है, नहीं, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग, सारी जमातें, क्योंकि उनके सबके MPS हैं, मौजे ले रहे हैं इसमें। अब कहा जा रहा है जी वो सुहेल अफरीदी ने कोई रब्ता किया स्पीकर से, और इस चीज़ को देखा जा रहा है अब इससे कैसे निकलें। अब देखते हैं इसमें कोई तब्दीली की जाती है, क्या किया जाता है। लेकिन बात तो सामने आ गई है, खबर ब्रेक हो चुकी है, सबके सामने है। और ये कहना कि ये जी इसहाक डार उनके नवासे के मामले को दबाने के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई और इशू दिलवाया गया है, नई चीज़ निकाल के लाए हैं ताकि वो दब जाए सारा मामला और सबका फोकस तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हो जाए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कोई खबर है, कोई मामला आपने किया है, स्कैंडल आया है, तो डिस्कस होगा। बाकी जहाँ तक बात है डार फैमिली की, उनके नवासे की, वो मामला कोई इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। कोशिश ज़रूर हो रही है। अभी मैं देख रहा था नजम सेठी साहब भी बड़े ज़रा बोझल से लग रहे थे कि ये देखें ऐसे ही है मामला, जो है ये अगवा का है, वाबर तवान का है, किस किस्म का अगवा है कि वो खुद एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, फिर लड़कियाँ उतर गई, देखें ना ऐसे ही है। उस लड़के के ऊपर तो ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं है। ये अब बस चंद दिन की बात है, चीज़ें दब जाएंगी, फिर कुछ 6 महीने तक ये ज़मानतों की तरफ मामला चला जाएगा, और उसके बाद चीज़ें दब जाएंगी, ख़त्म कहानी, बस ऐसे ही है ये। तो नजम सेठी साहब खबरें रखते होंगे, उनकी चिड़िया ने उनको बता दिया होगा, तो देख लेते हैं कि क्या होता है। तारीख़ तो यही बताती है ऐसे होता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, तब तक काफ़ी कुछ हो चुका होगा। अब बाकी जहाँ तक ताकतवर होते हैं वो अपनी बातें मनवा लेते हैं, और पाकिस्तान में तो अब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि अपनी फ़ीस ज़ाया मत करें। किसी भी ताकतवर के ख़िलाफ़, किसी ओहदेदार के ख़िलाफ़ आपको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इंसाफ नहीं मिलना। ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं, अपनी फ़ीस मत ज़ाया कीजिएगा वकीलों को देकर,
طاقت کے خلاف آپ کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا. کبھی یہ جو عدالتیں بن گئی ہیں یہ آپ کو کبھی بھی انصاف نہیں دیں گی طاقت کے خلاف. تو مت اپنے پیسے ضائع کیجیے. تو طاقت کی بات آ رہی ہے تو خبر یہ ہے، شہزاد پراچا صاحب نے اسلام آباد سے خبر دی ہے، بڑے زبردست صحافی ہیں. گورنمنٹ اینڈز 20% اسپورٹس ڈرنکس ٹیکس آفٹر US پریشر. خاص قسم کے ڈرنکس ہیں جن کو کہا گیا نہیں ان میں تو شوگر بھی کم ہے، ان میں فلاں بھی کم ہے، تو لہٰذا ان پر جو 20% ٹیکس دیگر سافٹ ڈرنکس پر لگایا گیا ہے وہ ان پر نہیں لگتا. تو اب وہ 20% ٹیکس ان پر کم کر دیا گیا ہے. تو یہ US پریشر پر کیا گیا ہے نا کمال. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا جتنا بس چلتا ہے لگا دو. باقی پیٹرول پر، بجلی پر، گیس پر، ہر جگہ پر ٹیکس لگاؤ. غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ کیا کر لے گا؟ کیا سڑکوں پر آئے گا؟ ایسے ماریں گے اس کو. پولیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ ٹیکس لگاتے چلے جاؤ، ہر چیز پر ٹیکس لگاتے چلے جاؤ. عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو جائے تب بھی سستا نہ کرو، گیس سستی ہو جائے سستی نہ کرو. کوئی بھی ریلیف عوام تک نہ پہنچ دو. ہاں جب امریکہ کہے کہ جی آپ ٹیکس کم کر دیں تو حاضر جناب. بالکل آپ نے کہہ دیا ہے آپ کے لیے ٹیکس کم ہو گیا کیونکہ آپ کی مصنوعات کو، آپ کی کمپنیز کو فائدہ ہو جانا چاہیے. بالکل اس طرح جس طرح ہمارا کسان مر جائے، بھوک سے مر جائے، یہ تو مافیا ہے، اس نے تباہ کر دیا، ان کے ہاتھ میں نہیں کھیل سکتے، گندم کی قیمت ہم نہیں دیں گے، وہ سستی مارکیٹ میں بیچ گیا، اس کے بعد گندم ہی غائب ہو گئی. اب اپنے کسان کا فائدہ نہیں کرنا، باہر کے کسانوں کو کروڑوں اربوں ڈالر آپ پہنچا دیں گے، ان کی موجیں کرا دیں گے. اپنے کسان کا فائدہ نہیں کرنا، اپنی کمپنیز کا فائدہ نہیں کرنا، اپنے عوام کا فائدہ نہیں کرنا. امریکہ بہادر کی کمپنیز کو آپ 20% ٹیکس سے استثناء دے دیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ خبر ہے جی، یہ شہزاد پراچا صاحب نے دی ہے. اور اس میں وہی کہ جی یہ کہ کوئی نہ کوئی اس میں جب نکال لیتے ہیں حل، جب آپ نے ٹیکس کم کرنے کی جی اس میں اتنی شوگر نہیں ہے، یہ اس طرح کے ڈرنکس نہیں ہے، ان میں آرٹیفیشل سویٹنر اس طرح سے نہیں ہے، الیکٹرولائٹس کا بھی وہ ہے، دیگر چیزیں کم ہیں. اس طرح کی اسپیسیفکیشن ڈال کے قانون میں کہ جی اتنی ہو اگر شوگر تو اس میں ٹیکس کم ہو جائے گا، اور ان کو آپ نے کمپنیز کو فائدہ دے دیا. یہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے. اب حال یہ ہے کہ حکومت کوئی کام ایسا لگتا ہے خود نہیں کر سکتی. خارجہ سطح پر ایران امریکہ جنگ آپ دیکھ لیجئے، وہ تو شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں نا جی فیلڈ مارشل نے سب کچھ کیا ہے، آرمی چیف نے کیا ہے، فیلڈ مارشل آرمی چیف، فیلڈ مارشل آرمی چیف، وہ ہر جگہ ان کا نام لیتے ہیں. تو اب انہوں نے دیکھا جی ہر چیز کا حل ان کی طرف ہے تو بس ٹھیک ہے. ایسے ہی FCC بھی بنا دی تھی، پھر اندرونی معاملات بھی وہ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی وہ دیکھیں، بھارت کو بھی وہ دیکھیں، افغانستان کو بھی دیکھیں، ایران کے معاملے کو بھی دیکھیں. اب آبادی کنٹرول کرنے والے معاملے کو بھی فیلڈ مارشل دیکھیں، کیونکہ ہم تو ناکام ہو گئے ہیں، حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب یہ ایک الگ بحث ہے پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے کہ چاہے امریکہ ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی ایلان مسک، وہ کہتا ہے کہ آبادی اگر ریورس ہونا شروع ہو جائے، یعنی کنٹرول کرتے کرتے آبادی کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور یورپ میں کئی ممالک کو مسائل ہیں کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے اگلی کئی دہائیوں میں نسل ہی ختم ہو جائے، کیونکہ آبادی اب بڑھ ہی نہیں رہی، رک گئی ہے یا ریورس ہو رہی ہے. چائنا نے پالیسی اپنائی تھی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے، اب ان کو آبادی بڑھانے کی دوبارہ ضرورت پڑی ہے تو ان کے لیے بڑے مسائل بن رہے ہیں. تو نوجوان آبادی ایک اسٹرینتھ ہے دنیا میں. اب نئی سوچ آ گئی. میں نے کو بتایا دنیا کا امیر ترین آدمی کہہ رہا ہے، ایلان مسک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آبادی کنٹرول کرنا شروع کر دی حد سے زیادہ تو یہ تو انسانیت کا خطرہ ہے کہ ایسے انسان ہی ناپید ہو جائیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ روک دیں اس چیز کو تو دوبارہ آبادی بڑھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی پاکستان میں بیٹھا کوئی تھیوری پیش کر رہا ہے یا کوئی اور بات ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے بات. اور ایلان مسک دنیا کا امیر ترین آدمی یہ بات کر رہا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہے. ان کے اپنے مسائل ہیں، نہ وہاں اس طرح شادی نکاح کا کلچر ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ویسٹ میں، اور وہاں پر ویسے ہی ایک عجیب صورتحال ہے کہ شادی کے بغیر ہی رہتے چلے جاؤ. اور پھر وہ کہتے ہیں جی فیملی کس طرح سے سٹارٹ کریں، کل کو کیا ہوگا، بچے کون رکھے گا، کیا ہوگا. اور پھر عورت بھی سوچتی ہے کہ جی میں اتنی تکلیف کیسے برداشت کریں، کیوں کر لوں. تو یہ بھی وہاں پر مسئلہ آ رہا ہے. بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز میں مسئلہ آ رہا ہے کہ بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آبادی اس طرح سے بڑھ نہیں رہی، یعنی بچے نہیں پیدا ہو رہے، شادیاں اس طرح سے نہیں کی جاتی ہیں، یا بچے نہیں پیدا کیے جاتے، برڈن سمجھا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس میں بھی مراد دی جاتی ہیں. تو اس کے باوجود یہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں پوٹینشل ہے، ہماری نوجوان آبادی ہے، ہم اس کو اچھی طرح ورک فورس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ہماری اسٹرینتھ ہے. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جی وہ وسائل ہی ہمارے نہیں بڑھ پا رہے، ہمارے وسائل کی کمی ہو گئی ہے، مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو آبادی کنٹرول کرنا ہے تو وہ بھی حکومت نہیں کر پا رہی. پیسے خرچ کر کے ڈپارٹمنٹس بنا کے جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا فیلڈ مارشل وہاں بھی آ جائیں. اب یہ ہوا ہے ملک کی بڑھتی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے کونسل قائم کی گئی ہے. وزیر اعظم چیئرمین ہے، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی رکن ہوں گے.
اب اس میں بڑی لمبی فہرست ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. نیم اینڈ ڈیزگنیشنز کیا ہیں اس نیشنل پاپولیشن کاؤنسل کے. ان میں جی سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان، پھر دوسرا نام ہے چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، یہ اس کے ممبر ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کون ہے جی؟ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ، چوتھے نمبر پر چیف منسٹر خیبر پختونخوا، پھر چیف منسٹر سندھ اس میں شامل ہیں، چیف منسٹر بلوچستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز اس میں شامل ہیں، فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، فیڈرل منسٹر فار نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن، فیڈرل منسٹر ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ، فیڈرل منسٹر آف لا اینڈ جسٹس، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، ریلیجیس افیئرز انٹرفیتھ کے منسٹر، اور اینی ادر منسٹر سیکرٹری اور ایکسپرٹ میں بی کوآپٹیڈ ایز پر ریکوائرمنٹ بائی دا چیئر، جس کو شہباز شریف صاحب چاہیں مزید شامل کر سکتے ہیں. یہ جناب اب انہوں نے یہ کونسل بنا دی ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے کیسے بڑھا جاتا ہے. دوسری طرف وائرل ہو چکی ہے ویڈیو کہ کس طرح اپنی ہی تقریب تھی نون لیگ کی اور راولپنڈی میں تھی. پنڈی پھر ایک جڑواں شہر، خاص شہر ہے، وہاں پر نظریں چراتے گردن جھکائے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے آگے ایک بزرگ ہیں ان کا سہارا لے کر، اور آگے ناصر بٹ صاحب تھے جو برطانیہ سے آئے ہیں، نون لیگ کے سینیٹر بنے ہیں، اور وہاں پر جناب علی ڈار صاحب بھی آ گئے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ پہلی پبلک اپیرنس ہے جب سے یہ ان کے بھانجے رضا ڈار کا معاملہ سامنے آیا ہے، تب سے علی ڈار صاحب جن پر بڑے سخت الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے فون کر کے رضا ڈار کو نکلوایا، باس کون ہے اس کے سوال بھی ہو رہے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ تھی اپنی ہی تقریب، یعنی نون لیگ کا ایونٹ تھا. اندازہ لگائیے، نون لیگ کا اپنا ایونٹ تھا پنڈی میں. وہاں پر علی ڈار صاحب گھیرے گئے اور ان سے پوچھا گیا آپ پر بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو علی ڈار صاحب نے تو بس نظریں چرائی ہیں، گردن جھکائی ہے، نکلنے کی ہے وہاں سے کہ نکلو بھائی، سوال کا کیا جواب ہونا ہے. تو ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے، تو یہ گھیرے میں تو ہیں. اور یہ سمجھا جائے کہ خیبر پختونخوا کی خبر آ گئی ہے، دیگر کوئی خبر آ گئی ہے، اور وی آئی پی کلچر کی خبر آ گئی ہے، تو یہ معاملہ دب جائے گا. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایسے دبنے والا نہیں ہے. آگے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ تو ایک پوری فلم کی سیریز بننے والی ہے. جس طرح نیٹ فلکس کی سیریز ہوتی ہے نا جی، وہ یہ نہیں کہ ایک آئی فلم اور لگ کر ختم، نہیں. یہ تو معاملہ ابھی چلے گا اور اس میں ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے، بہت کچھ ابھی آگے آنے والا ہے. اور صرف یہ ایک اسکینڈل نہیں ہے، اور بھی چیزیں بھی آپ کھلتی ہوئی دیکھیں گے، ذرا نظر رکھیے گا. اور شاید اسی وجہ سے اب سینیٹر اون عباس بپی، تحریک انصاف کے سینیٹر، انہوں نے بھی حوصلہ پکڑ لیا ہے، وہ بھی گرجنے برسنے لگ گئے ہیں. اور نون لیگ کے پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نیوز کے پروگرام میں عاصمہ شیرازی صاحبہ ہوسٹ کر رہی ہیں، اینکر ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے صاف کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کے دن گنے چاہ چکے ہیں، نون لیگ کے اشارہ کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، اب نون لیگ کے دن گنے جا چکے ہیں. ملاقات یا بات کرنے کی مجبوری ان کا ایشو ہے، ہمارا نہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کروانی ہے یا بات چیت کرنی ہے یا مذاکرات کرنے ہیں. وہ اب ہمارا ایشو نہیں رہا، وہ ان کو ضرورت پڑ گئی ہے. اون عباس بپی نے آج سے پہلے یہ نہیں کہا. سینیٹر ہیں، بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں اور جذبات کے ساتھ. اچھا یہ ہے کہ کچھ کام جو کہے جائیں نا، یہ ان لوگوں سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں کریں گے، بس خاموش ہو جاؤ بہتر ہے. تو جب بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. تو اس میں بڑا واضح اشارہ ہے کہ کیا ہے. عمر بشیر صحافی ہیں اور یہ جی این این سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ نیو نیوز اور انڈس 92 ایکسپریس میں کام کر چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طیارے پر لاہور سے مری روانہ، ذرائع کوئی خاص معاملہ لگتا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی وہ مری چلی گئی ہیں، وہی ظاہر ہے پتہ نہیں اب اسپیشل پلین وہی استعمال کیا ہے، وہ اسلام آباد تک گیا ہوگا، اس کے بعد آگے مری پھر بائی روڈ گئی ہوں گی. تو بہرحال خصوصی طیارہ اسی لیے لیا گیا ہے کہ جب چاہیں فوری طور پر اڑان بھریں اور جہاں چاہیں پہنچ جائیں. تو ابھی تو مری پہنچی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر کوئی خاص بات چیت ہو رہی ہے کیا ہے. کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو شاید ان کو لگے کہ مری میں دیواروں کے کان نہیں ہیں، وہاں جا کر تھوڑا صحت افزا مقام ہے، سوچا جائے ٹھنڈی جگہ پر جا کر کے کیا کرنا ہے. تو وہاں بھی وی وی آئی پی تو ٹریٹمنٹ ہر جگہ ہی ہوگا کہ اب یہ ڈار فیملی والا معاملہ شریف خاندان کے لیے بھی گلے پڑ گیا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، آگے چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. بہرحال یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ جی یہ تو
اب اور ایشوز آ جائیں گے اور یہ ڈار فیملی والا معاملہ دب جائے گا. اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوگا. لیکن ہاں آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خبریں اور سکینڈلز آنے والے ہیں اور انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. ظاہر ہے کہ مستند خبریں ہوں اور جب چیز سامنے آ جائے پوری طرح سے کنفرم ہو جائے پھر آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ چیزیں اور بہت سی آ رہی ہیں. اللہ حافظ.